अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम कवर कर रहे हैं उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा की स्टोरी, और आज हमारा 7वां पार्ट है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इससे पहले 6वां पार्ट जो है इसके कवर कर चुके हैं और बहुत कुछ इनकी ज़िंदगी से सीख चुके हैं, जान चुके हैं। तो आज मैं इंशाल्लाह आपको उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा की जस्टिस यानी अदल के बारे में बताऊँगी। तो शुरू करते हैं फिर। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सही तरीके से बात को कहने की, सुनने की, समझने की और फिर अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। तो आज मैं आपको उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के अदल यानी जस्टिस के बारे में बताऊँगी। इससे पहले हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं कि ये किस किस तरह से जो है इबादत किया करते थे अपनी, और अल्लाह ताला की इत्तिबा में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में कितने आगे थे। तो आज मैं आपको न सिर्फ ये बताऊंगी कि वो किस तरीके से लोगों के साथ में जस्टिस किया करते थे, बल्कि वो खुद अपनी ज़ात के साथ में किस तरह से अदल करते थे और अपने घर वालों के साथ वो किस तरीके का उनका सलूक था अदल के मामले में। और देखिए सुभान अल्लाह, अगर मैं इनके बारे में आपको नरेशंस जो है सुनाती जाऊँ, पढ़ती जाऊँ इनके बारे में, तो दिन और रात जो है वो गुजरते जाएंगे, लेकिन इनके बारे में जो है नरेशंस वो ख़त्म नहीं होंगी। ऐसी ये शख्सियत है उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा। तो एक बार क्या होता है, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा जो है मिंबर पर खड़े होकर बयान दे रहे होते हैं, खुतबा दे रहे होते हैं। बेसिकली जुमे का दिन होता है वो, और मस्जिद में तमाम जो है लोग मौजूद हैं। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि ए लोगो, सुनो और इताअत करो। तो एक शख्स खड़े होते हैं मजमे में से, और वो खड़े होते हैं और कहते हैं कि ना तो हम सुनेंगे और ना ही हम इताअत करेंगे। अब आप इमेजिन करें, वक्त के खलीफा जो कि अमीरुल मोमिनीन हैं, उन्हें जो है एक शख्स, आम शख्स कह लें, मतलब उनके मुताबिक तो किसी की भी उस वक्त जो है क्या कहते हैं हैसियत नहीं थी, क्योंकि वो अमीरुल मोमिनीन थे। तो अगर वो चाहते इस मौके पर, तो उनको फ़ौरन कहते गार्ड्स को कि इन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया जाए या इन्हें जेल में डलवा दिया जाए, ये या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे सामने खड़े होकर इस तरीके से बात करने की। तो अच्छा, वो भी एक बड़े सहाबाओं में से होते हैं, आपने उनका नाम सुना होगा, उनका नाम है सलमान फ़ारसी। जी हाँ, ये सलमान फ़ारसी होते हैं, सहाबा होते हैं। ये कहते हैं कि ना तो हम सुनेंगे और ना ही हम इताअत करेंगे। तो इस पर उमर रज़ी अल्लाह अन्हा जो है बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करते, बल्कि उनसे कहते हैं कि ए सलमान के आप मुझे बताएं कि हुआ क्या है, कि आप क्यों नहीं सुनना चाहते बात हमारी। तो वो कहते हैं कि पहले हमें ये बताओ कि ये जो कपड़ा तुमने पहना हुआ है, ये माले गनीमत का है, और माले गनीमत में जो कपड़ा आया था, जो कि सबको तकसीम हुआ है। तो जो नॉर्मल मतलब कपड़ा है, उसमें मतलब आपकी जो कमीज़ है वो नहीं बन सकती, हम ये जानते हैं, क्योंकि आपकी कदकाठी बहुत लंबी है। तो आप हमें ये बताएं कि आपने ये जो कपड़ा तनावल फरमाया है, ये आपके पास कहाँ से आया है? क्या आपने अपने लिए ज़्यादा कपड़ा लिया है उसमें से, माल गनीमत में से? तो ये कहते हैं वो। तो इस पर जो है उमर रज़ी अल्लाह अन्हा अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को खड़ा करते हैं, और वो कहते हैं कि आप ज़रा इन्हें वज़ाहत दें। तो अब्दुल्ला बिन उमर जो हैं फिर वो बताते हैं कि जो कपड़ा मेरे वालिद ने पहना हुआ है, वो इस वजह से इनका पूरा जो है लिबास बना, क्योंकि मैंने अपने हिस्से का जो कपड़ा था, जो मुझे मिला था माले गनीमत में से, वो भी मैंने अपने वालिद को गिफ्ट कर दिया, ताकि उनका जो है पूरा लिबास वो बन सके। तो ये सिचुएशन होती है। अब देखिए, ये फिर उसके बाद सलमान फ़ारसी कहते हैं कि अच्छा, अब हम सुनेंगे और अब हम इताअत करेंगे। और कोई भी ऐसी पैनिक सिचुएशन नहीं होती, ना ही कोई जो है उमर रज़ी अल्लाह अन्हा उन पे गुस्सा करते हैं, और ना ही ये कहते हैं कि अच्छा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भरे मजमे में मुझे इस तरीके से जो है टॉर्चर करने की या बदनाम करने की, मेरे ऊपर उँगली उठाने की। ऐसा कोई भी सीन नहीं होता। बल्कि आज के टाइम पे की अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, तो किसी की भी, किसी आम आदमी की तो बात छोड़ो, किसी जो मतलब जो उससे छोटे लेवल पर कोई पोजीशन पे अगर कोई है, तो वो भी जो है अपने से बड़े लेवल के बंदे के लिए कोई इस तरीके से उंगली नहीं उठा सकता, और ना ही बड़े मजमे में तो बिल्कुल भी नहीं। बल्कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हा जो है ऐसे शख्स को दुआ दिया करते थे और कहते थे कि अल्लाह उस पे रहम करे, जो कि उमर को जो है उमर की गलती बताए। यानी जब हम अपने किसी बड़े के सामने जाते हैं, किसी टीचर के सामने, किसी अपने बड़ों के सामने जब जाते हैं, तो हम अपने आप को थोड़ा सा सिमेट लेते हैं और उनके सामने अदब के लिए जो है अपना सर झुकाते हैं। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हा जो है ऐसे शख्स के सामने, जो उन्हें उनकी गलती बताया करते थे, उनको जो है दुआ दिया करते थे और कहते थे कि अल्लाह उस शख्स पर रहम करे जो उमर को उमर की गलती बताए।
دیکھیے کتنی بڑی یہ بات ہے. یہاں سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کس طرح کی پرسنالٹی تھی کہ وہ ایک طرف تو امیر المومنین ہیں اور اتنی ہارش پرسنالٹی ہیں کہ دشمن بھی ان کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، شیطان ان سے ڈرتا ہے، لیکن ایک طرف ان کا یہ ایک سافٹ کارنر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ بھی عدل کرتے تھے، اور وہ سامنے والے کو اگر وہ کوئی بھی ہو، اگر عام پبلک میں بھی ان کی اگر کوئی غلطی بتائے تو اس پر جو ہے وہ غصہ کرنے کی بجائے انہیں دعا دیا کرتے تھے. اور عدل کے معاملے میں وہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ جو اس وقت نان مسلم تھے، جو مائنورٹی میں جو اس وقت وہاں پر عیسائی یا یہودی لوگ موجود تھے، ان کے حق میں بھی فیصلہ سنایا کرتے تھے. یعنی کہ جو بھی حق پر ہوتا تھا وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ مسلمان ہے تو اسی کے حق میں جو ہے فیصلہ سنایا جائے، بلکہ زیادہ تر جو حق پر ہوتا تھا اگر وہ نان مسلم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا جو اس وقت کے پادری ہوا کرتے تھے، ان کے حق میں بھی وہ فیصلہ سنایا کرتے تھے. ایک نریشن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک بار عمر رضی اللہ عنہ جو ہے جا رہے ہوتے ہیں تو ایک بوڑھا یہودی جو ہے وہ اپنے کھچر پر سفر کر رہا ہوتا ہے اور اس کی حالت بہت ہی زیادہ خستہ ہوتی ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جب تم جوان تھے تو تم ہمیں جو ہے فدیہ دیا کرتے تھے اور ہماری مدد کیا کرتے تھے، تو اب جب تم اپنے بڑھاپے کو پہنچ گئے ہو تو کیا ہم تمہیں اس طریقے سے چھوڑ دیں گے، یعنی کہ بے سہارا تمہیں چھوڑ دیں گے؟ بلکہ ایسا نہیں ہوگا. اور پھر جاتے ہیں بیت المال اور وہاں سے جو ہے کچھ مال جمع کرتے ہیں اور پھر اس بوڑھے یہودی شخص کو لا کر دیتے ہیں. تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں کہ وہ جسٹس کے معاملے میں یہ نہیں دیکھتے تھے کہ صرف عدل جو ہے، عدل کا حقدار صرف مسلمان ہیں، بلکہ وہاں پر جو یہودی اور عیسائی ہوتے تھے ان کے لیے بھی برابر کا جو ہے وہ جسٹس کیا کرتے تھے. ایک اور نریشن ہمیں ملتی ہے عمر بن خطاب کے حوالے سے. عامر بن العاص، یہ ایجپٹ میں گورنر ان کو بنایا ہوتا ہے عمر بن خطاب نے. تو ان کا ایک بیٹا ہوتا ہے محمد، تو وہ جو ہے ایک گھڑ سواری یعنی ہارس رائڈنگ میں جو ہے پارٹیسپیٹ کرتا ہے اور انفارچونیٹلی یہ ہار جاتا ہے، اور جو جس سے یہ ہارتا ہے وہ ایک سلیو ہوتا ہے، اور یعنی کرسچن ہوتا ہے، ایک سلیو ہوتا ہے وہ. تو اسے بڑا غصہ آتا ہے، اور جب وہ ہار جاتا ہے محمد تو کیا کہتے ہیں، عامر بن العاص کے ہی بیٹے ہوتے ہیں، تو اپنے غصے میں جو ہے نا یہ اترتے ہیں اپنی سواری سے اور ایک جو سوٹی ہوتی ہے نا، چھڑی، یعنی کہ اس کے جو پاؤں پہ ہے نا اس عیسائی کے دے کے مارتے ہیں اس کے پیر میں، اور کہتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ مجھ سے آگے نکلنے کی. یعنی کہ وہ اس طریقے سے مطلب اس کو ٹارچر کرتے ہیں کہ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں جو یہاں کے گورنر ہے اس کا بیٹا ہے. مطلب انڈائریکٹلی وہ اس طریقے سے کہتے ہیں جیسے کہ آج کے جو نوجوان نسل ہیں جن کے ماں باپ جو ہیں کسی اچھی پوزیشن پہ ہیں یا پالیٹکس میں ہیں تو وہ اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں. تو اس طریقے سے انہوں نے جو ہے اس کے پیروں پہ سوٹی ماری، اور جو ہے جو سلیو تھا وہ عیسائی لڑکا، تو اس نے جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عدل کے بارے میں سنا ہوتا ہے. اسے بہت ہی بیڈ فیل ہوتا ہے اس طریقے کی انسلٹ اپنی دیکھ کر، تو وہ کچھ نہیں کر پاتا اس وقت کیونکہ اس کے والد جو ہے وہ گورنر ہوتے ہیں. تو وہ آتا ہے مدینہ اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس جو ہے اپنی شکایت لے کر آتا ہے. تو اس وقت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے مسجد نبوی کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں اور جھاڑو دے رہے ہوتے ہیں مسجد میں، اور وہ آتا ہے اور آ کر جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اور یہ ساری قصہ اور کہانی سناتا ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے فوراً سے پہلے حکم دیتے ہیں کہ عامر بن العاص اور اس کے بیٹے کو بلایا جائے. تو جیسے ہی ان کو بلانے کا حکم دیا جاتا ہے تو بھیڑ اکٹھی ہو جاتی ہے اور سب کے سب جو ہیں جمع ہو جاتے ہیں لوگ، اور وہ ایک کیا کہتے ہیں صحابی بھی ہیں عامر بن العاص اور بڑی پوزیشن پر ہوتے ہیں. جب سارا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے اس سلیب لڑکی کو جو ہے عیسائی لڑکے کو حکم دیتے ہیں کہ اب یہ چھڑی لو اور اس کے بیٹے کے مارو جیسے اس نے تمہیں ماری تھی، اور صرف اس کے نہیں بلکہ اس کے باپ کے بھی مارو. تو وہ جو باپ ہوتا ہے عامر بن العاص وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا منہ دیکھنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے اپنا جو عصا تھا، ڈنڈا تھا، وہ ان کے کندھوں پہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عامر یہاں پر انصاف ہوگا، انصاف، یعنی عمر کی عدالت میں صرف اور صرف انصاف ہوگا چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو بھرے مجمع میں جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے کو بھی اور ان کو بھی جو ہے چھڑی مرواتے ہیں. یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کتنے زیادہ سٹک ہوتے ہیں عدل کے معاملے میں. اچھا، اور میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ وہ نہ صرف اپنے عوام کے ساتھ میں بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اسی طریقے سے سٹرک ہوتے ہیں. ایک بار کیا ہوتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے ہیں، وہ کچھ اونٹ خرید لیتے ہیں، دبلے پتلے سے اونٹ ہوتے ہیں وہ، اور ان کا پلان یہ ہوتا ہے کہ ان کو کچھ دنوں میں اپنے پاس رکھوں گا، انہیں کھلائی پلائی ان کی کروں گا اور انہیں اچھے سے چراؤں گا، تو یہ اچھے موٹے تگڑے ہو جائیں گے جب، تو میں ان سے جو ہے منافع کماؤں گا پھر انہیں بیچ کر. تو ایسا ہی کرتے ہیں وہ اور کچھ اونٹ خرید لیتے ہیں، اور آفٹر 5 to 6 month تو وہ جو ہے پھر بازار میں لے کر آتے ہیں انہیں بیچنے کے لیے. تو
ہوتا کیا ہے کہ فارچونیٹلی وہ جو عمر بن خطاب ہوتے ہیں نا، وہ بھی بازار میں موجود ہوتے ہیں اس دن، اور ان اونٹوں کو دیکھ کر جو ہے نا کہ اتنے کھٹے کھٹے اونٹ ہوتے ہیں، وہ جوان تندرست، تو وہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ ماشاء اللہ کہ یہ کس کے اونٹ ہیں؟ تو لوگ انہیں بتاتے ہیں کہ اے امیر المومنین، یہ عبداللہ کے اونٹ ہیں، عبداللہ بن عمر کے اونٹ ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اچھا اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو پیچھے سے عبداللہ آ رہے ہوتے ہیں اور وہ سن رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ پوچھتے ہیں عبداللہ بن عمر سے کہ اے عبداللہ، کہ تم نے کس طریقے سے ان کی کھلائی پلائی کی ہے کہ اتنے تازے اور تندرست ہو گئے ہیں؟ تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اے امیر المومنین، کے مطلب میں نے جو ہے انہیں اچھے اچھے مطلب کھیتوں میں چرایا اور انہیں دن رات ان کی جو ہے دیکھ بھال کی ہے، جس کی وجہ سے یہ اتنے اچھی صحت ہو چکی ہے ان کی۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پھر عبداللہ بن عمر سے کہتے ہیں کہ دیکھو، جب تم انہیں لوگوں کے کھیتوں میں چراتے تھے نا، تو لوگ تمہیں صرف اور صرف اس لیے چرانے دیتے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے اونٹ ہیں، اس لیے وہ تمہیں اپنے کھیتوں میں چرانے دیتے تھے۔ تو یہ صرف تمہاری اپنی محنت نہیں ہے، اگر تم جو ہے امیر المومنین کے بیٹے نہ ہوتے تو کوئی بھی تمہارے اونٹوں کو اپنے کھیتوں میں چرنے نہ دیتا۔ تو کرو کیا، انہیں بیچو اور جو تمہاری پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ اپنے پاس رکھو، اور جو باقی کا جو بچے گا اسے سارا کا سارا جو ہے بیت المال میں ڈالو۔ اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وائف کے بارے میں بھی آتا ہے۔ ایک بار کیا ہوتا ہے کہ رومن امپائر کی طرف سے ایک شخص جو ہے وہ خط لے کر آتا ہے، تو جب ان کی بیوی کو یہ معلوم ہوتا ہے تو وہ کرتی کیا ہے، ایک درہم جو ہے نا، ایک دینار یا ایک درہم جو بھی اس وقت چلتا تھا، وہ ادھار لیتی ہیں، قرضہ لیتی ہیں، اور ایک بوٹل خریدتی ہیں، اور اس میں جو ہے پرفیوم ڈال کر جو ہے اس کو اچھے سے پریزنٹ کر کے اور جو ہے اس شخص کے ہاتھ میں بھیجوا دیتی ہیں، رومی بادشاہ کی وائف کے لیے ایز اے گفٹ۔ تو ہوتا یہی ہے، جب اس کو یہ پریزنٹ ملتا ہے رومی بادشاہ کی وائف کو، تو وہ ان ریٹرن ان میں اس بوتل میں جو ہے نا روبیز، جیوز اور ہیرے جواہرات ڈال کر جو ہے انہیں ریٹرن گفٹ کر دیتی ہیں۔ تو جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آتے ہیں گھر میں، تو ان کی وائف جو ہے ان ہیرے جواہراتوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، جیسے کہ اکثر ہماری بھی عادت ہوتی ہے نئی نئی چیزوں کو جو ہے بار بار دیکھنا، تو وہ دیکھ کر انہیں خوش ہو رہی ہوتی ہیں، انہیں مطلب انہوں نے ان کو سجائے ہوتے ہیں ایک چیز پہ اور انہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ تو وہ سارا معاملہ سناتی ہیں کہ ایسے ایسے میں نے ایک درہم جو ہے ادھار لیا تھا اور رومی بادشاہ کی وائف کو میں نے جو ہے پرفیوم گفٹ کیا تھا، تو ان ریٹرن انہوں نے مجھے یہ سب کچھ بھیجا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اچھا اچھا اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اچھا اب یہ کرو کہ یہ سب جو ہے وہ بیچو، اور جو تم نے ایک درہم جو ہے ادھار لیا تھا اسے واپس کرو، اور جو باقی کی اماؤنٹ ہے وہ بیت المال میں ڈالو۔ تو وہ کہتی ہیں کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ یہ گفٹ تمہیں اس لیے ملا ہے کیونکہ تم امیر المومنین کی وائف ہو۔ انہوں نے یہ ریٹرن گفٹ تمہیں اس لیے بھجوایا ہے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ تم امیر المومنین کی وائف ہو۔ اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ تم امیر المومنین کی وائف نہیں ہو یا کوئی عام عورت ہو، تو وہ کبھی بھی نہ ہی تو تمہارا گفٹ قبول کریں اور نہ ہی تمہیں یہ ریٹرن میں اتنے ہیرے موتی جواہرات دیں۔ تو آپ سوچ کر دیکھیے، یہ ان کا ایٹریبیوٹ تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ میں۔ یہ سب سن کر باتیں جو ہے نا، ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی فکشن ہے یا سٹوری ہے، کہانی کوئی فلم چل رہی ہو، لیکن یہ سچ ہے، یہ سچ ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایسی زندگی گزار کے گئے ہیں اپنے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ میں ان کے یہ معاملات تھے۔ اس کے بعد نریشنز ہمیں بتاتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب قحط پڑ جاتا ہے، قحط سالی ہو جاتی ہے اور لوگوں کو بھر پیٹ کھانا نہیں ملتا، تو عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنے اوپر جو ہے اپنے ڈائٹ کے حساب سے سختی کر لیتے ہیں اور بھر پیٹ کھانا نہیں کھاتے، جس کی وجہ سے بہت کمزور ہو جاتے ہیں، ویک ہو جاتے ہیں۔ تو اس پر کچھ صحابہ اور ان کے گھر والے جو ہیں ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین، کہ ٹھیک ہے، قحط ہے، ہم جانتے ہیں کہ لوگوں کو بھر پیٹ کھانا نہیں مل پا رہا ہے، لیکن آپ اپنی صحت کا کچھ خیال کریں، کیونکہ اگر آپ ٹھیک رہیں گے تو ہی تو آپ جو ہے اپنی عوام کا جو خیال رکھ پائیں گے۔ اور ان کی بات میں دم بھی تھا، ان کی بات میں پوائنٹ تھا، اگر وہ ٹھیک رہیں گے تو ہی اپنی عوام کا خیال رکھیں گے۔ تو اس پر بھی عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں اپنا پیٹ بھر کر بیٹھا رہوں اور میری عوام جو ہے وہ اگر بھوکے پیٹ رہے۔ اور نریشنز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ ٹھان لیا تھا، یہ عہد کر لیا تھا کہ نہ تو وہ
لحم کہتے ہیں گوشت کو، نہ تو وہ گوشت کھائیں گے، نہ ہی چربی کھائیں گے، نہ ہی بٹر کھائیں گے، نہ ہی دودھ کھائیں گے، یعنی جتنی بھی پروٹین کی رچ پروٹین والے فوڈ ہوتے ہیں جو انہوں نے اپنے اوپر جو ہے حرام کر لیا تھا، اور یہ عہد کر لیا تھا کہ میں یہ چیزیں تب تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ یہ لوگ جو ہے میری عوام جو ہے ان کو مہیا نہ ہو جائیں۔ اور اس کے بعد ایک اور نریشنز ہمیں ملتی ہیں ان کے حوالے سے۔ عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اسی قحط کے عالم میں، اور ہوتا کیا ہے کہ ان کے پیٹ سے نا جو گڑ گڑ کی آوازیں آنے لگتی ہیں، تو بھوک کی وجہ سے انہوں نے کئی دنوں سے جو ہے وہ اپنے آپ اپنے اوپر جو ہے ہائی پروٹین رچ پروٹین فوڈ جو ہوتا ہے وہ حرام کر لیا تھا، اور ویسے بھی قحط سالی تھی تو وہ جو ہے انہیں پراپر ڈائٹ نہیں مل پاتی تھی، تو ان کے پیٹ سے نا کیا کہتے ہیں گڑ گڑ کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ اور سبحان اللہ، دیکھیے کہتے کیا ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنے پیٹ کو مخاطب کرتے ہوئے، کہتے ہیں کہ اے میرے پیٹ، کہ تو گڑ گڑ کر یا نہ کر، یعنی تو مجھے آوازیں دے یا نہ دے، کہ میں تجھے کچھ نہیں دوں گا، مجھے میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، حتیٰ یہاں تک کہ جو عوام ہے، میری جو جنتا ہے، وہ پیٹ بھر کے نہ کھا لے۔ جی ہاں، وہ یہ اپنے اوپر اس طریقے کا ان کا جو ہے بیہیویئر تھا اپنے ساتھ۔ اور نریشن سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ وہ ویک ہو گئے تھے کیونکہ ان کو پراپر فوڈ نہ ملنے کی وجہ سے، اور ان کے جو سکن کا جو کمپلیکشن ہے وہ بھی ڈارک ہو گیا تھا، اور نہیں تو وہ جو ہے وہ فیئر کمپلیکشن کے تھے۔ تو یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنے اوپر، اپنے نفس کے اوپر بھی وہ کتنی زیادہ سختی کیا کرتے تھے۔ اور سبحان اللہ، یہ ایسی سچویشن ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک فزیکلی ڈیزائر ہے، باڈی کی نیڈ ہے، کھانا ہو چاہے وہ کوئی اور چیز ہو، یہ جب انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے تو انسان جو ہے اس وقت حرام اور حلال کو بھول جاتا ہے۔ لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں کنٹینیوسلی اپنی جو اسپرچویلٹی ہے اس کو بڑھاتے جا رہے تھے، اور اپنی جو ڈیزائر ہے اس کو وہ دباتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ اپنے اوپر بھی انہوں نے حرام جو حلال چیزیں ہیں انہیں بھی جو ہے حرام کر لیا تھا۔ بیت المال ان کے ہاتھ میں تھا، ان کے پاس تھا سارا جو بھی تھا مدینے کا، وہ اپنے اوپر چاہتے تو خرچ کر سکتے تھے، جیسے کہ آج کے حکمران کرتے ہیں، جو عوام کا پیسہ ہوتا ہے وہ بھی اپنے اوپر ہی لگا رہے ہوتے ہیں وہ تو۔ لیکن جہاں انہیں فزیکلی نیڈ تھی، بھوک کی وجہ سے اتنی زیادہ ان کی جو ہے حالت خراب ہو جاتی تھی، اور اس وقت بھی انہوں نے جو ہے عوام کا جو پیسہ ہے وہ اپنے اوپر نہیں لگایا، بلکہ اپنی جو ڈیزائر ہیں اس کو دباتے چلے گئے، اور یہاں تک کہ وہ حلال تھی اس کے باوجود بھی۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ ایک بار اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں، جو کہ ام الہات المومنین بھی ہوتی ہیں، اور سبحان اللہ دیکھیے پوچھتے کیا ہیں، پوچھتے ہیں کہ اے حفصہ، کہ بیوی اپنے شوہر کا کتنا انتظار کر سکتی ہے؟ تو وہ بتاتی ہیں، جو کہ ام الہات المومنین بھی ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، وہ کہتی ہیں کہ اے ابا جان، ایک بیوی اپنے شوہر کا جو ہے 4 مہینے انتظار کر سکتی ہے، اس کے بعد بہت زیادہ مشکل ہے، یعنی کہ انتظار کرنا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ جب یہ جواب سنتے ہیں تو فوراً جاتے ہیں اور اپنے جو پیغام رسا ہوتے ہیں ان سے پیغام لکھواتے ہیں، اور کیونکہ اس وقت جو ہے آرمیز عمر رضی اللہ عنہ کی جو آرمیز ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ جگہ پر گئی بھی ہوتی ہے، مجاہد جو ہیں الگ الگ جگہ پر گئے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی ایران گیا ہوا ہے، کوئی کہیں کوئی کہیں، تو اس طریقے سے تو وہ جو ہے پیغام لکھواتے ہیں، اور تمام آرمیز کے پاس جو ہے وہ خط بھجوا دیتے ہیں، اپنا آرڈر جو ہے وہ ڈیلیور کر دیتے ہیں، اور حکم یہ دیتے ہیں کہ جو بھی مجاہد اپنے گھر 4 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں اسے، وہ گھر نہیں آیا، وہ فوراً ہر کام چھوڑ کے جو ہے اپنے گھر واپس آ جائے، اور جسے 4 مہینے ہونے والے ہیں وہ بھی واپس آ جائے، اور یہاں تک کہ وہ یہ حکم جو ہے وہ عام کر دیتے ہیں۔ اور یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کس طریقے سے اپنی عوام کا جو ہے وہ خیال رکھا کرتے تھے، اور یہ ہے بھی سبحان اللہ، دیکھیے صرف بھوک ایک کھانے پینے کی تو نہیں ہوتی جسم کی، ایک انسان کو گناہوں سے بچنے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے حلال ریلیشن دیا ہے، میاں بیوی کا ریلیشن دیا ہے، اگر اس کو حلال نہیں ملے گا تو وہ ڈیفینیٹلی اس کو جو شیطان جو ہے وہ برگلائے گا، اور پھر حتم امکان یہی ہے کہ جب انسان کو حلال چیز نہیں ملتی تو وہ حرام کی طرف بڑھتا ہے۔
تو یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ تھی عمر رضی اللہ عنہ کی، کہ انہوں نے جو ہے ایک وقت مقرر کر دیا کہ 4 مہینے سے پہلے پہلے جو ہے ہر مجاہد، چاہے وہ کسی بھی پرپس سے گیا ہوا ہو، چاہے وہ مسافر ہو یا چاہے وہ تجارت کے لیے گیا ہوا ہو، 4 مہینے سے پہلے پہلے اس نے اپنے گھر واپس آنا ہے۔ اور آج کے ٹائم میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ باہر کام کرتے ہیں، باہر کنٹریز میں کام کرتے ہیں، کم سے کم جو ان کا ویزا ہوتا ہے وہ 2 سال کا ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 5 سال کے بعد گھر لوٹ کر آتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ شیطان جو ہے کتنا ان کے دماغوں پہ حاوی ہوتا ہے، اور اگر الا یہ کہ انسان اپنے آپ کو جو ہے ان کاموں سے بچا کر بھی رکھے، تب بھی اس کی مینٹلی ہیلتھ پہ جو ہے نا بہت برا اثر پڑتا ہے اس چیز کا۔ اور دوسری طرف ہمیں عمر رضی اللہ عنہ کی ایک یہ بھی نریشن ملتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اصل مرد وہ نہیں ہے جو دوسروں کی بہن بیٹیوں پر نظر ڈالے، بلکہ اصل مرد وہ ہے جو اپنے نگاہ کی یعنی حفاظت کرتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے بہت طاقتور ہے یا فزیکلی بہت اسٹرانگ ہے، لیکن وہ جو ہے دوسروں کی بیوی بیٹیوں پر نظر رکھتا ہے، تو آپ اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ بہت بڑا جو ہے مطلب مجاہد ہے یا طاقتور ہے، بلکہ وہ بدترین انسان ہے۔ اور جو انسان اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے اور دوسروں کی بہن بیٹیوں کی پر اپنی نظر ڈالنے سے جو ہے خود کی حفاظت کرتا ہے، تو اصل میں جو مرد ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے، یا رسول اللہ کہ میں جو ہے ایک گناہ میں مبتلا ہوں، اور آپ مجھے جو ہے اجازت دیں، کیونکہ مجھ سے وہ گناہ چھوٹتا نہیں ہے، آپ مجھے اجازت دیں زنا کرنے کی۔ تو تمام صحابہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوتے ہیں جب وہ آتا ہے، اور وہ سب کے سامنے یہ بیان کرتا ہے، تو تمام صحابہ جو ہیں جس میں کہ عمر رضی اللہ عنہ بھی ہیں، تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤں میں، آپ کا جو نیچر تھا وہ بالکل مختلف تھا، آپ کے جو اخلاق تھے وہ بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ تو حالانکہ وہ شخص ایسے گناہ کی اجازت مانگ رہا تھا جیسے جو کہ حرام ہے بالکل، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طریقے سے ان کا جلال ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اسے پیار سے سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر میں تمہیں اس کام کو کرنے کی اجازت دے دوں تو کیا تم یہ پسند کرو گے کہ کیا میں تمہاری بہن کو یا تمہاری والدہ کو یا تمہارے گھر میں تمہارے بھائی کو یا تمہارے والد کو بھی اجازت دے دوں کہ وہ بھی جو ہے زنا کریں؟ تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، جی نہیں، بالکل بھی نہیں، میں یہ بالکل بھی نہیں پسند کروں گا کہ میرے گھر والے جو ہے اس گندے کام کو، اس گناہ کے کام کو کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسے پیار سے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو، جو کام تم اپنے گھر والوں کے لیے پسند نہیں کرتے تو تم خود کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اور اگر میں تمہیں اس کی اجازت دے دوں تو پھر کیا تمہیں نہیں لگتا کہ اور لوگ بھی مجھ سے اجازت لینے آئیں گے اس چیز کی؟ تو یہ ہمارے نبی کے سمجھانے کا طریقہ تھا، اور پھر وہ صحابی مان جاتے ہیں اور وہ توبہ کرتے ہیں اس چیز سے۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے گناہ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اور ہماری نسلوں کی جو ہے حفاظت فرمائے زنا سے۔ اب ایک لاسٹ نریشن جو ہے میں آپ کو سنا کر اپنا بیان ختم کرتی ہوں۔ سبحان اللہ، دیکھیے میں سناتی جاؤں، وقت پورا ہو جاتا ہے لیکن ان کی جو نریشنس ہے وہ ختم نہیں ہونے میں آ رہی۔ تو ایک بار کیا ہوتا ہے، 6 سے زیادہ ہمیں نریشنس یہ بتاتی ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کو درخت کے نیچے سوتا ہوا پایا گیا۔ آپ کو پتہ ہی از اے نائٹ مین، وہ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے، راتوں کو جا کر عبادت کیا کرتے تھے، تو دن میں جو ہے انہیں جہاں بھی موقع لگتا وہ سو جایا کرتے تھے درخت کے نیچے سائے میں۔ تو اور ایز یوزلی وہ ان کے پاس کوئی بستر نہیں ہوتا تھا کہ ہاں وہ انہیں ان کا بستر لگا ہوا ہے اور یا ان کے ساتھ کوئی گارڈز ہیں۔ ایز یوزلی وہ کیا کرتے تھے، اپنے جو جوتیاں ہوتی تھی انہیں وہ اپنا جو ہے سرانہ اپنا تکیہ بناتے تھے اور وہ سو رہے ہوتے تھے۔ جب پرشین کنگ کو جو ہے قید کر کے لاتے ہیں صحابہ، تو نریشنز ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ جو ہے غصے میں ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اچھا مجھے لے کے چلو اپنے جو ہے امیر المومنین کے پاس اور میں ان سے بات کرتا ہوں۔ وہ سوچتا یہ ہے کہ شاید کوئی بہت بڑا پیلس ہوگا، کوئی محل ہوگا جس میں جو ہے ان کا خلیفہ رہتا ہوگا۔ تو جب وہ ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں سب جگہ اور انہیں جو ہے امیر المومنین نہیں نظر آتے، تو کچھ دیر ڈھونڈنے کے بعد جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں ایک درخت کے نیچے جو ہے وہ سو رہے ہیں، جو وہ جاتا ہے پرشین کنگ اور دیکھتا ہے عمر رضی اللہ عنہ کو اتنے پرسکون حالت میں سوتے ہوئے، نہ ہی ان کے ساتھ کوئی گارڈز ہوتے ہیں، نہ ہی ان کی کوئی شور شرابہ، نہ ہی رستے بلاک کیے جا رہے ہیں، نہ ہی ہٹو بچوں کے شور ہیں، نہ ہی کوئی پروٹوکول ہے، اور بہت ہی آرام اور سکون کے ساتھ وہ اپنے انہی لباس میں جن میں پیبند لگے ہوتے تھے اور اپنی جوتیوں پر سر رکھ کر جو ہے پرسکون نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ اور جب انہیں اٹھایا جاتا ہے تو وہ سلام کرتا ہے ان سے، اور وہ جو ہے ان کی بہت فیمس ایک سٹیٹمنٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ اے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، وہ کہتا ہے کہ تم نے انصاف کے ساتھ جو ہے وہ عدل کیا ہے، انصاف کے ساتھ عدل کو تم نے قائم کیا ہے، اسی لیے تم اتنی پرسکون نیند جو ہے وہ سو رہے ہو۔
جی ہاں، یہ اس کی بہت فیمس جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ تھی۔ آج کے ٹائم میں ہمیں آپ بتائیں، جو گناہ کرتا ہے، جو دوسروں کا مال دبا کے بیٹھتا ہے، جو دوسروں کے زندگیاں حرام کرتا ہے، دوسروں کی زندگیوں کو نچوڑ نچوڑ کر اپنی تجوریاں بھرتے ہیں، کیا انہیں بھی ایسی پرسکون نیند اپنے عالیشان بستروں پر